ये आपका ख्याल है? चाहे किसी भी सूरत में देखें, सवाल सुन रहे हैं आप लोग, हर जगह पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में, गवर्नमेंट की शेयरिंग में, गवर्नमेंट को बनाने में, गवर्नमेंट को गिराने में, आज ये दर्द खूब जाग रहा है कराची वालों का कि इस सारे केस के अंदर हम देख रहे हैं कि तारिक मंसूर काफ़ी दिन से ये चीज़ें फेस कर रहे हैं और कोर्ट में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये डिस्कशन का पार्ट है, इस पर डिस्कस हो चुकी है, जिस पर आज आप इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज ऐसी क्या तब्दीली हो रही है, ऐसा क्या दर्द जागा जा रहा है जिस पे आपको ये इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये बातें दोबारा दोहराई करनी पड़ी, जबकि आप हमेशा से पार्ट रहे हैं? नहीं होता गवर्नमेंट से लग जाए। 2013 से लेकर 12 से लेकर आज तक तो आप ये इल्ज़ाम हमें नहीं दे सकते साथ होने का, ठीक है ना? तो ये तो आपका एक मफरूज़ा है। 2012 से तो हम अपोजिशन से हैं और टिका के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आइंदा भी रहेंगे। और जाहिर है कि तारिक मंसूर साहब तो वकील हैं और जाहिर है कि इनका MQM से ताल्लुक़ नहीं है, ये तो इंसानी हुकूक़ के वकील हैं। हम इनकी मदद ज़रूर लेते हैं, इनसे मशावरत ज़रूर लेते हैं, मगर ये डॉक्यूमेंट तो हमारा तख्लीक कर रहा है ना भाई। ये तो आप हमसे नहीं छीन सकते, आप कितना ही सवाल कर लीजिए, ये तो हमारा बेबी है। मैंने अर्ज़ की थी ना कि हमारा अलमिया ये है कि हम गलती करें तो वो MQM की, और अगर कोई शानदार कारनामा अंजाम दे ले तो वो कौमी है। ये तो कराची के साथ भी ऐसा ही है ना। ये MQM के अगर पैनल पर वकील हैं तो कभी भी पार्टी नहीं बनते ना। ही इज नॉट पार्टी इन दिस केस। तारिक भाई जवाब देना चाहते हैं। 60 लोगों की लिस्ट आपके पास मौजूद होगी, उसमें से ढूंढ लीजिए। 60 लोगों की लिस्ट ECL की आपके पास भी है, मीडिया के पास भी है, उसमें से ढूंढ लीजिए। मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, इसका जवाब धागा साहब ने दिया है, बड़ा मज़ेदार। यूनुस धागा साहब ने फरमाया, और धागा साहब छोटा नाम नहीं है, बड़ा मोतबर नाम है, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा अपराइट, ऑनेस्ट, और उन्होंने तो रिज़ाइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर से जब वो सेक्रेटरी पावर थे। उन्होंने मुद्दत मुलाजमत भी पूरी होने का इंतज़ार नहीं किया, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे इंटरिम सिंध के। उन्होंने फरमाया कि गुज़िश्ता 18 वर्षों में सिंध हुकूमत कराची के 3,500 अरब रुपए जो डेवलपमेंट की मद में मिलने थे कराची को, वो हड़प कर गई है। अच्छा, धागा साहब तो क्योंकि वफाकी वज़ीर सेक्रेटरी रहे हैं, वो मोहताज, वो कागज़ों के आदमी है ना, ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेट है। उन्होंने कराची की आबादी को गिना 2 करोड़, मैं तो क्लेम करता हूं कि 4 करोड़ है। तो आप जरा सोचिए कि अगर 2 करोड़ आबादी पर 3,500 अरब रुपए सिंध हुकूमत कराची के खा गई है, जो कराची को नहीं मिले हैं, हड़प कर गए। अच्छा, कहीं और भी लग जाते, कराची की कीमत पे लाड़काना तामीर हो जाता, शिकारपुर तामीर हो जाता, नवाबशाह तामीर हो जाता, सांगर, जुड्डो, मोरो, बदीन, कुछ तो बनता, तो शायद हमारे आंसू पुज जाते। तो NFC से तो एक एक रकम मुराद अली शाह को एक एक नोट गिनकर चाहिए, मगर PFC में 3,500 अरब रुपए धागा साहब कह रहे हैं।
میں تو 7,000 ارب روپے کلیم کر رہا ہوں جناب. تو جب صوبے ان کو اختیار ملے تو وہاں پر وہ اختیار نیچے دینے کے بجائے آرٹیکل 140A a province shall devolve fiscal, political, administrative authority to the local governments. مطلب اس کی آپ نے ریزن پوچھی نا. کل ہی پھر میں کوٹ کروں گا ڈاگا صاحب. نکتہ میں بیٹھ کر کامران بھائی کے شو میں ڈاگا صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے سندھ میں ہر بلدیاتی حکومت کو ڈیولپمنٹ کی مد میں 49.9% آف ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا تھا. کتنا؟ 49.9. آج ڈیولپمنٹ فنڈ لوکل گورنمنٹس کو 5.8% ملے گا. 50% سے گھٹ کر 6% رہ گیا. تو اب آپ مجھے بتائیے اگر صوبے یہ کرنے پر آ جائیں, دیکھیے پھل وہی ہرا بھرا, درخت وہی ہرا بھرا رہتا ہے جو پھلدار رہتا ہے. اگر وہ پھل دینا بند کر دیتا ہے تو اس کی افادیت کم ترین ہوتی چلی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ مشرف دور نہیں, ہر دور میں, اس لیے کہ وہ اگر شہروں کو ڈیولپ کر رہے ہیں. کراچی کیا ہے؟ کراچی پاکستان ہے, اور کراچی کے چاروں طرف جو کچھ بھی ہے وہ محبت کا پھیلاؤ ہے بھائی. لیاقت آباد کی مارکیٹ لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے بھیا. ٹھیک ہے نا, کراچی ہی پاکستان ہے. تو اگر کوئی پاکستان چلانے کی, پاکستان کو بہتر کرنے کی, پاکستان کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ آپ کی نام نہاد جمہوریت پسندوں نے کیا کیا اس شہر کے ساتھ؟ مجھے بتائیے نا. 20 سال سے متعلق العنان حکمران ہیں. اس شہر کو سسٹم کے علاوہ کیا دیا ہے آپ نے؟ اب تو کر لیجئے سماعت آپ قصہ عشق کا. اب تو کر لیجئے سماعت آپ قصہ عشق کا. آہ تک لے آئے ہیں ہم مختصر کرتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ. ارے صورتحال یہ ہوئی کہ یہاں تک کہ KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہاں سے بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا, کیوں نہیں عمل درآمد کیا گیا, اس کا ریزن دے رہا ہوں آپ کو. 2023 میں, اگست 2023 میں KDA کے ذریعے ڈان اخبار میں ایک ٹینڈر شائع ہوتا ہے, اور وہ یہ ٹینڈر کہتا ہے کہ وہ گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے بین الاقوامی فیزیبلٹی ڈیولپ کرنے والے اداروں کا
اور فیزیبلٹی رپورٹ رائٹنگ آرگنائزیشن کو انہوں نے مدعو کیا کہ وہ ٹینڈر میں آئیں. یہ رہا. کیا شاہی سرکار کو یہ پتا نہیں تھا کہ کراچی کا ایک متفق علیہ ماسٹر پلان جس میں پاکستان کا وفاق، پاکستان کا صوبہ، پاکستان کی تمام منسٹریز، پاکستان کے تمام حساس ادارے، پاکستان کی مسلح افواج جو کہ وہ ونگز جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں، سب کا ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ موجود ہے جس کو انہوں نے خود نوٹیفائی کیا تھا اگست 2018 میں، اور 14 ارب روپے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے اس پر خرچ ہوئے تھے. پتا تھا. 4 ارب میں ٹینڈر، اور یہ 4 ارب روپے اس نئے ٹینڈر کے دینے کی بات کی گئی کہ جی 4 ارب روپے گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 بنائے گا. کیا کریں گے آپ ایسا اس پلان میں؟ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کراچی کو تقریباً لگ بھگ 20 سالوں میں جس طرح برباد کیا ہے، کراچی کو دیکھ کر اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ سندھ میں کرپشن مافیا، لوٹ مار، اندھا دھند سسٹم کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے. ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ 2047 کے ایک نئے ماسٹر پلان میں؟ کیا غائب کرنا چاہتے ہیں اور کیا شامل کرنا چاہتے ہیں؟ کس کو کمرشل کرنا چاہتے ہیں اور کس کو ڈی کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ سندھ کے 3 بڑے دماغ بیٹھ کر 47 کا 2047 کا ماسٹر پلان ڈیولپ کرنے کی سازش کر رہے ہیں. آپ کیجئے 2047 کی سازش، مگر یاد رکھیے کہ ہم 1947 کے ماسٹر پلان والے ہیں. اس کو مت بھولیے گا. ہم 100 سال پہلے ایک پلان دے چکے. ایسی صورتحال میں کون ہیں وہ لوگ کہ جن پر عدالت عالیہ نے قدغن لگائی ہے ملک سے باہر جانے کی؟ کیا ہے اس پلان کے پیچھے؟ کیوں کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان، جو ایک عام آدمی سے لے کر انڈسٹریلسٹ تک، ایک آجر سے لے کر اجیر تک، ایک تاجر سے لے کر خریدار تک، سب کا ماسٹر پلان تھا، سارے پاکستان کا ماسٹر پلان تھا، جو کراچی کو ایک بین الاقوامی شکل دینے کے لیے اڑان بھر رہا تھا. جس طرح کراچی نے ڈیولپ، کریڈٹ جاتا ہے ایم کیو ایم کو. یہ ایم کیو ایم کا ڈاکیومنٹ تھا. آپ نے اس کو چلنے نہیں دیا، اور اس کا ریزلٹ کیوں نہیں چلنے دیا؟ اس لیے کہ آپ کو یہ پلان، یہ سازش آپ کو کرنی تھی. 20 سال میں کراچی کے انفراسٹرکچر کو جس طرح برباد کیا گیا، یہ حادثہ نہیں ہے. یہ نااہلی کہہ کر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، کرپشن کہہ کر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. دس از بائی ڈیزائن. کراچی کو باقاعدہ ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. اتنے بڑے شہر جو دنیا کے 3, 4, 5, 6 بڑے شہروں میں ہوں، اتنی آسانی سے برباد نہیں ہوتے. اور کراچی جیسا ریزیلینٹ شہر، کراچی جیسا زندہ شہر، کراچی جیسا توانائی سے بھرپور شہر جس طرح برباد ہو رہا ہے. جان ایلیا نے کہا تھا نا، ہو رہا ہوں جس طرح میں برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں. وہ حال ہے کراچی کا. برباد ہو نہیں رہا، کیا جا رہا ہوں. ایک لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ ہے.
मगर उन मंसूबा साजों को ये याद रखना चाहिए कि कराची ही पाकिस्तान है, कराची ही पाकिस्तान है। बाकी तो जो कुछ भी है पाकिस्तान में वो मोहब्बत का फैलाव है। जो कराची के खिलाफ साजिश करता है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है। नजरें लगी हैं, इस मंसूबे में क्या है हम भी देखना चाहते हैं। और इस टेंडर को जब ये पब्लिश हुआ, आगे बढ़ा, तो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई मोअज़्ज़िज़ दोस्त जनाब तारिक मंसूर साहब, जो एक नामवर पाकिस्तान के इंसानी हुकूक के और पब्लिक लिटिगेशन के वकील हैं, बहुत शुक्रिया इनका, बहुत शाबाश इनको। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कराची के दर्द को समझते हुए और MQM के इस डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए, इसको बुनियाद बनाते हुए अदालत आलिया सिंध से ये गुजारिश की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के तहत कि जनाब हमें ये बताया जाए कि ये जो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसको खुद मुराद अली शाह साहब ने दस्तखत किया था, यकीन दहानी कराई थी वफाक पाकिस्तान को, सूबाई हुकूमत को, कराची के अवाम को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि वो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। उसके होते हुए इस टेंडर की क्या जरूरत है हुजूर? माई बाप को ये समझाएगा कि जब आपने ये डॉक्यूमेंट साइन किया है तो फिर इस डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है? बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कराची को बेचने का, बर्बाद करने का, लूट मार करने का, कराची पर तसर्रुफ का ये मंसूबा हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये है वो आईनी, कानूनी, अदालत उज़्मा, अदालत आलिया, पाकिस्तान की तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम स्टेक होल्डर्स का मुत्तफ़क़ा डॉक्यूमेंट जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये बाइंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, लीगल बाइंडिंग है। ये अहले कराची का लिखा हुआ वो डॉक्यूमेंट है जिसको अहले कराची की ताईद हासिल है, और जिस डॉक्यूमेंट को अहले कराची की ताईद हासिल ना हो उस शहर पर वो मंसूबा बनाना, उसके लिए मंसूबा बनाना नहीं है, मंसूबा मुसल्लत करना है। ये है वो सारा खेल। 2023 को मैं कर रहा हूं, 2023 को ये टेंडर हुआ, अगस्त में 2024 को ये कोर्ट में गए जनाब तारिक मंसूर साहब, और एक मर्तबा फिर इनको अगस्त 2025 में सिंध हुकूमत ने फिर लिखकर यकीन दहानी करा दी, बशमूल मेयर कराची, अदालत आलिया सिंध को, कि जनाब हम पाबंद हैं इस पर अमल दरामद के, और हम वादा करते हैं आपसे कि हम इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। कितना झूठ बोला जाए, किस कदर झूठ बोला जाए। 2007 की ये करारदाद 312,
2007 سے لے کر 2025 آ گیا، لگ بھگ 20 برس ہو گئے. تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو اب اس صورتحال کو سامنے رکھتا، آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں آپ کی پلیز. میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے تھوڑا قریب آ جائیں. حیدر بھائی نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈاکیومنٹ حیدر بھائی نے بتایا ہے یہ قومی ڈاکیومنٹ ہے، کسی ایک پارٹی کا ڈاکیومنٹ نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم کے دور حکومت میں بنا. تمام 16 آٹونومس باڈی جو کراچی میں پریویل کرتی ہیں، 68% کا دعویٰ جو ان کے پاس ہے، 32% میئر صاحب کرتے ہیں، یہ ان کے پاس بھی ان کے بھی سگنیچرز ہیں. ایون کے ای سی، پی ٹی سی ایل، سوئی گیس، ہر ایک کے ہیں. روڈیں کیسے بنے گی، انفراسٹرکچر کیسے بنے گا، گاربیج کا سسٹم کیا ہوگا، اسٹارم واٹر ڈرینیج کا کیا سسٹم ہوگا. 16 کروڑ کی آبادی جب تھی تو 27 کروڑ کا اسٹیمیٹ کر کے یہ پلان بنا تھا. تو یعنی اس وقت کی جو فار سائٹڈنس تھی، اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اٹس اے ورلڈ کلاس پروگرام. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کی ایچ آر سی کیس نمبر 2007 کی بھی تائید حاصل ہے. اور اس کا پریمبل جو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے with the approval of the competent authority, Chief Minister Sindh, in compliance of the orders of the Honorable Supreme Court, petition in HRC case number 2006 dated 10/10/2007, read with the orders of the Judicial Water Commission, the Karachi Strategic Development Plan 2020 prepared by the Master Plan of the offices, now Master Plan Department SBCA, is hereby notified under section 7B. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آرڈیننس 1979 کی 7B کے اندر 2014 کے اندر انسرٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ پلاننگ کا فقدان تھا. اس 7B کے تحت یہ کہتے ہیں کہ انڈر سیکشن 7B آف دا سندھ پلاننگ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979 امینڈڈ اپ ٹو ڈیٹ. تو یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کے اندر جس کا رول کیا ہے اور اس کا ٹائم اسپین کیا ہے. اس کے اندر صرف میں پیرا 1.7 پڑھ کے بتا دوں گا آپ کو کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسٹیٹس اینڈ رول. دا KSDP plan has a legal status under section 40 of the local government ordinance, city growth in a planned and coordinated manner. It's mandatory for all the agencies, stakeholders, federal, provincial and local government. تینوں binding ہیں اس پہ without any exception in Karachi to follow the plan. The developments of the respective agencies will strictly adhere to the KSDP 2020. The KSDP will be a legal binding document for development in Karachi. جو لوگ بھی اس ڈاکیومنٹ کے خلاف جائیں گے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ اس ڈاکیومنٹ سے انحراف کرے گی. یہ قومی ڈاکیومنٹ ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ڈاکیومنٹ نہیں کہیں اس کو. یہ ایک کنسنسس بیسڈ ڈاکیومنٹ ہے. دوسری میں اہم چیز آپ کو بتاؤں کہ جو 17 سال میں ہوا وہ تو اس سو چل ہے. میں نے 2024 میں یہ پٹیشن جب لے کے گیا تو یہ ڈاکیومنٹس کی کاپی موجود نہیں تھی. جس طرح میں نے حاصل کیے مجھے معلوم ہے یہ ڈاکیومنٹس بہت سارے SBCA KD سب نے کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. somehow یہ ڈاکیومنٹ مجھے حاصل ہوا. یہ ڈاکیومنٹ میں جب لے کے کورٹ میں گیا تو میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ چیف سیکرٹری سندھ اس میں پارٹی تھے، پروونشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پارٹی تھا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی DG پارٹی تھا، سینئر ڈائریکٹر ماسٹر پلان اس میں پارٹی تھے، DG KD اس میں پارٹی تھے، کمشنر کراچی ڈویژن پارٹی تھے، میئر کراچی پارٹی تھے، کراچی ریجن ملٹری ڈائریکٹر ملٹری لینڈ پارٹی تھے، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ، کراچی کنٹونمنٹ بورڈ، ملیر کنٹونمنٹ بورڈ، کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ، منورہ کنٹونمنٹ بورڈ، فیصل کنٹونمنٹ بورڈ. پہلی ہیئرنگ کے بعد سوائے ڈائریکٹر ملٹری لینڈ کے لائر نے کورٹ میں اپیئر ہوا اور اس نے کہا کہ ہاں سر ہم وکالت نامہ داخل کر رہے ہیں. دوسرا صرف ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ تھا. آج 1 سال ہو گئے ہیں، کسی ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنا WSB فائل نہیں کیا اس پہ، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد بنا. سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، سٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 312 موجود ہے، اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ بھی اس پہ موجود ہے. کسی ایک نے یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ آپ کی پٹیشن نارمل. صرف ہر پیشی پہ مجھے ایک آ جاتا تھا کہ ابھی کاپی نہیں ملی. جب میں نے اس کی ریٹن میں چیزیں موجود کی تو کورٹ نے کہا کہ ہم انکوائری کروائیں گے کہ ان لوگوں کو کاپیاں کیوں نہیں مل رہی. تو تب انہوں نے 24 پھر یہ ہوا کہ مجھ پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا اس کیس سے ہٹنے کے لیے.
بہت سارے ہتھ کنڈے آزمائے گئے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر میں نے 6 مئی 2025 کو عالمی اداروں کو ایک لیٹر لکھا جو اور کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے, اور اس میں مہر بھی لگی ہوئی ہے, نہ صرف جس میں پریزیڈنٹ ورلڈ بینک, کنٹری ڈائریکٹر ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ہیڈ آف اکنامک ڈیولپمنٹ جیپنیز ایمبیسی, ہیڈ آف جائکا چیف ریپرزینٹیٹیو وی پی, اور اس کا ٹائٹل تھا نان کمپلائنس اینڈ لیک آف انفورسمنٹ آف کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان ایکسٹینڈیبل اپ ٹو 2020 بائی دا ریسپیکٹو پبلک فنکشنریز, اتھارٹیز, ریگولر اتھارٹیز, ڈپارٹمنٹ پرائم افیسرز سنس 2007 ٹل ڈیٹ ایون آفٹر گزٹ نوٹیفیکیشن آن 10 اکتوبر 2018. اور اس کی کاپیز جو تھی ہم نے تمام متعلقہ اداروں بشمول پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور تمام چیف منسٹر, ڈی جی ہیومن رائٹس سیل سب کو بھیجی, اور اس میں ہم نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ صاحب یہ ڈاکیومنٹ میں نے کورٹ میں پیش کر دیا ہے, اس کے بعد میری یا میری فیملی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگی, لہٰذا میں آپ کو یہ لیٹر لکھ کے اطلاع کر رہا ہوں اس ڈاکیومنٹ کو امپلیمنٹ کر دیں. اور اس کے ساتھ میں نے یہ ڈاکیومنٹ پھر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ عدالت کے اندر اپنی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کورٹ میں فائل کیا ہے 8/5/2025 کو, جس کا معزز عدالت نے ریکارڈ پہ لیا ہے. مجھے اگر کچھ بھی ہوتا ہے یہ پاکستان کی امانت ہے. اس ڈاکیومنٹ میں قوم کا پیسہ لگا ہے, اربوں روپے لگے ہیں, جو ہمارے خون پسینے کے لوگ قرضہ دیتے ہیں, یہ اس کی امانت ہے. جو ہمارے لوگ سڑکوں پہ دھکا کھا رہے ہیں وہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تاجر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا کوئی پلان نہیں ہے, سڑک پہ رکشے والا کہتا ہے کہ میں کس سڑک پہ جاؤں, وہاں روڈ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, ٹھیلے والا کہتا ہے کہ میں کس جگہ جاؤں, میں ٹھیلا کس جگہ کھڑا ہوں. اس میں ہر چیز کا علاج ہے. روڈز کیسے بنیں گے, پیومنٹ کیسی ہوگی, اسٹرانگ واٹر ڈرینیج کیسے ہوں گے, سڑکیں کیسے بنے گی, بجلی, پانی, گیس, ہر چیز کا علاج ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جب ہم نے جمع کروایا تو 27/8/2025 کو کوئی جواب نہیں آیا. جب عدالت سے ہم نے کہا کہ 19 تاریخ کو شہر ڈوب گیا ہے, آپ اس کی ارجنٹ ہیئرنگ کریں ورنہ یہ شہر برباد ہو جائے گا. سمندر کا لیول اونچا ہو رہا ہے 6 سینٹی میٹر ہر سال, یہ شہر برباد ہو جائے گا. اس پہ عدالت نے کہا کیا ہم ان کو جیل میں ڈال دیں. اس پہ سندھ گورنمنٹ کے اٹارنی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے سندھ میں بیان جاری کیا, سندھ میں بیان داخل کیا. دا گورنمنٹ آف سندھ از, اور جو میں پڑھ کے سناتا ہوں, دا لرنڈ AG سندھ سبمٹس that government Sindh is ready and willing to implement the notified Karachi master plan but he needs time. یعنی ابھی بھی اور ٹائم چاہیے. وہ کیوں چاہیے, وہ اس کی وجہ یہ آپ کے سامنے ہے. اس سازش کے تحت ایک ماسٹر پلان بن رہا ہے 2001. یہ 3 دباغ بنا رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. ان میں سے 4 بندوں کا نام اب ECL میں بھی آ چکا ہے. میں ان کو اطلاع دے رہا ہوں کہ آپ کا نام ECL میں بھی آ چکا ہے. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ادارے بھی دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کیا سازش کر رہے ہیں اس پلان کے خلاف. یہ پلان ابھی تک نہیں بنا 2023 سے, اور یہ 3 دماغ بنا رہے ہیں. ان کا نام کیوں ECL میں ہے یہ ادارے جانتے ہیں, اور اگر ادارے پوچھیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ کیا کرنے والے ہیں. اس میں یہ پھر سے کہتے ہیں لرنڈ کاؤنسل سیکس ٹائم فار دا امپلیمنٹیشن. اس کے بعد عدالت نے DIG پاکستان کو ہدایت کی ہے, کیونکہ ہم نے اس میں ورلڈ بینک اور تمام اداروں کو لکھ دیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ کرپشن جو مجھے UNODC نے آسٹریا سے بھیجی ہے, یہ پاکستان کا بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہے, کیونکہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سگنیٹری ہے. آرٹیکل 15 اور 17 کے تحت اگر آپ نے یہ امپلیمنٹ نہیں کیا تو UN کنونشن اگینسٹ کرپشن کے تحت جو پاکستان کے آئین میں 3 اور 32 کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے, میں اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور UN ہیومن رائٹس کونسل میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا. آپ مجھے روک سکتے ہیں تو روک لیجئے, لیکن کراچی کے عوام سے یہ غداری مت کریں. یہ نہ کہیں کہ ابھی ایک منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ میں ٹرانسپورٹ کے ماسٹر پلان کے لیے ورلڈ بینک سے پھر قرضہ لینے جا رہے ہیں. کیوں قرضہ لینے جا رہے ہیں؟ کیا ہم یتیم ہیں, مسکین ہیں؟ یہ موجود ہے, اس میں ہر چیز کا علاج ہے. آپ ہر بار ورلڈ بینک سے ملتے ہیں, جائکا سے ملتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملتے ہیں. کبھی یہ آپ نے بتایا اس ماسٹر پلان کا آپ نے کیا؟ اس ماسٹر پلان میں غریبوں کی اربوں روپے کی آمدنی لگی ہوئی ہے, وہ اپنے خون پسینے سے قرضہ ادا کر رہے ہیں. مزید میں حیدر بھائی کو بتاؤں سے گزارش کروں گا کہ اس کو کنکلوڈ کریں. کافی لمبی پریس کانفرنس ہو گئی, مگر یہ کہ یہ بہت ضروری تھا کراچی کے دفاع میں, یعنی کہ پاکستان کے دفاع میں. یہ بات بہت ضروری تھی کہ اس کو ریکارڈ پہ لایا جائے اور پاکستان سمیت تمام متعلقہ لوگوں تک یہ میسج پہنچایا جائے کہ ہم نے انتہائی جافشانی سے جو کام کیا وہ کیسے دبا دیا گیا, کیسے چھپا دیا گیا, اور اس کے پیچھے کیا سازش.
ضرور ایڈ کیجیے. اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا آپ کو. یہ رہا سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979 جس کی 7B کے تحت پلاننگ ہے. کراچی کے لیے ایک کراچی بلڈنگ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن 2002 ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں, اور 32 اضلاع 27 اضلاع کے لیے انٹرم ریگولیشن ہے. یہ تفریق, یہ ڈسکریمنیشن 3 کروڑ لوگوں کے لیے اور 27 ڈسٹرکٹس کے لیے الگ, پورے صوبے کے باقی شہروں کے اندر انٹرم ریگولیشن ہے, ان کے لیے بلڈنگ کا کوئی ریگولیشن نہیں. یہ بھی ہانی صاحب نے بنوایا تھا. اور کراچی کے لیے KBTPR ہے, کراچی کے لیے بلڈنگ بھی گراؤ, سب کچھ گراؤ, یہ ریگولیشن ہے. اور ادھر ایک الگ ہے اور لا ایک ہے. یہ تفریق کیا چیز ہے؟ یہ کرمنل مس کنڈکٹ ہے اس UN کنونشن کے تحت, یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے اس UN کنونشن اگینسٹ کرپشن کے تحت, جس کا پاکستان سگنیٹری ہے آرٹیکل 3 اور 32 کے تحت. اسٹیٹ رسپانسبل ہے اور سندھ گورنمنٹ وجہ طور پر اس پر رسپانسبل ہے کیونکہ وہ اس کو کرنے میں ناکام رہی. جی کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں, مگر ایسے ہی آن اے لائٹر نوٹ. یار ہمارا MQM کا یہ بڑا المیہ ہے کہ جو ہم سے غلطی ہو جائے وہ ہماری غلطی ہے, جو ہم اچھا کر دیں اس کا کریڈٹ بھی ہم نہیں لے پاتے. فاضل وکیل کہتے ہیں کہ اب تو یہ نیشنل ڈاکیومنٹ ہے اور آپ اس کو کسی پارٹی کا نہ کہیں, تو مطلب یہ اتنا اچھا کام, اتنی محنت سے کام کیا تھا, تو یہ تو کریڈٹ بھی نہیں لینے دے رہے. خیر آن دا لائٹر نوٹ, آخر میں اب اس کا تدارک کیا ہے؟ یہ جو ہم نے کراچی کا مرثیہ, کراچی کا نوحہ, کراچی کے ماسٹر پلان کا, اب آپ کی سمجھ میں تو آ گیا ہوگا کہ کراچی یہ جس طرح برباد کیا جا رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ سائنس سرکار کو, سسٹم کو, کراچی کو اپنی مرضی کی شکل دینی ہے. پہلے برباد کر رہے ہیں اور پھر اس کو اپنی مرضی سے کراچی گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 کے تحت اپنی مرضی سے آباد کرنے کا پلان. اس میں کراچی والے مریں جئیں, لیاری سے لے کر سوراب گوٹ تک اور منگو پیر سے لے کر کرنگی تک جس کا جو اثر ہونا ہے ہوتا رہے ان کی بلا سے. اب اس کا تدارک, اس کا سلوشن, ہمارا مطالبہ جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہمارا مطالبہ فاتح ہند چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحبان, کراچی پاکستان کے دل کی دھڑکن ہے. کراچی چلتا ہے تو سارا پاکستان چلتا ہے. کراچی کو جس طرح لمحہ ب لمحہ, لہجہ ب لہجہ, دن بدن, ماہ ب ماہ, سال ب سال, دہائی ب دہائی برباد کیا جا رہا ہے, وہ سارا قضیہ میں نے آپ کے سامنے اور پھر میرے فاضل دوست پاکستان کے مشہور ہیومن رائٹس لائر جناب طارق منصور صاحب نے آپ کے سامنے رکھا. ہمارے بنیادی طور پر 2 مطالبات. پاکستان کے آئین آرٹیکل 149 149 کے تحت ریاست پاکستان اور وفاقی حکومت تمام وفاقی اداروں اور تمام صوبائی حکومت سندھ کو, خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ کو, سائیں سرکار کو, سسٹم کو یہ ہدایت جاری کرے آرٹیکل 149 کے تحت کہ اس کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 پر عمل درآمد کو فی الفور جنگی اور ہنگامی بنیادوں پر, جنگی اور ہنگامی بنیادوں پر نافذ العمل کیا جائے. فی الفور
فوری طور پر، کیونکہ جو شہر اس منصوبے کے تحت تیزی سے بہترین بڑھتا ہوا دنیا کا 12واں تیز رفتار ترین شہر بن چکا تھا اور 6واں بہترین شہر بننا تھا، کل میرا دل خون کے آنسو رویا ہے جب میں 92 چینل پر ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں بیٹھا تھا اور اس کے ایک شریک مسلم لیگ نون کے ایک رکن خضر حیات صاحب نے مولا بخش چانڈیو کے سوال کے ایک جواب میں کراچی کو دنیا کا گندا ترین شہر کہا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا، مگر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا غلط کہہ رہا ہے وہ۔ نکالیے گا کل کا 8 سے 9 بجے کا شو ہے، چینل 92 ہے، ڈاکٹر دانش ہے، خضر حیات نام ہے، پشاور میں بیٹھ کر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی۔ تو دل خون کے آنسو تو روئے گا نا بھائی، یہ میرا شہر ہے، میں بیٹا ہوں اس شہر کا، اور اگر کوئی میرے منہ پر بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ کراچی پاکستان کا گندا اور غلیظ ترین شہر ہے، شاہی سرکار کو تو شرم نہیں آئے گی، سسٹم تو نہیں روئے گا اس پر، سندھ حکومت تو فریاد نہیں کرے گی، مگر میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ میں اس شہر کو اور مجھ جیسے 4 کروڑ اہل کراچی اس شہر کو بہتر دیکھنا اور کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا آرٹیکل 149 کے تحت ہنگامی بنیادوں پر ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو حکم دے کہ اس کراچی سٹی ڈیولپمنٹ پلان پر عمل درآمد کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے، فوری طور پر یقینی بنایا جائے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت، پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت وفاقی حکومت اس ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ کرنے پر جو ایک کانسٹیٹیوشنل، لیگل، پولیٹیکل بائنڈنگ تھا سندھ حکومت پر، اس کی تحقیقات انتہائی اعلیٰ سطح پر کرے، اور 2018 سے لے کر آج 2025 تک ان 7 برسوں میں اس ماسٹر پلان کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس کے برخلاف جو کچھ بھی کیا گیا، جتنے اربہ روپے، ہزاروں ارب روپے اس ماسٹر پلان کے برخلاف خرچ کیے گئے، جو احکامات صادر کیے گئے، ان تمام لوگوں پر ان کی تحقیقات کی جائے، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے پر ان کا کڑا سے کڑا احتساب کیا جائے، اور ان کو قانون کے دائرے میں لاتے ہوئے جو بھی اس میں ملوث رہا ہے، جس نے جان بوجھ کر چشم پوشی کی، جس نے جان بوجھ کر اس ڈاکیومنٹ کے خلاف ایک بھی قدم اٹھایا ہے، ایک بھی پیسہ جو عوام کی محنت کا پیسہ ہے جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے خلاف، وہ ایک قومی جرم قرار دیا جائے۔
اور ان تمام لوگوں کو قومی مجرم تصور کرتے ہوئے قرار واقعی سزا دی جائے اور اہل کراچی کو سکون کا سانس لینے کی مہلت مہیا کی جائے۔ آپ پریس کانفرنس طویل تھی، میں جانتا ہوں، یقیناً آپ لوگ تھک گئے ہوں، مگر موضوع اتنا حساس اور اتنا آئینی اور قانونی اور پیچیدہ تھا کہ اگر میرے بھائی طارق منصور صاحب یہاں نہ ہوتے تو شاید آئینی اور قانونی طور پر میں اتنا بہتر آپ کے گوش گزار نہیں کر سکتا تھا جتنا ان کی موجودگی میں، ان کی وساطت کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ، کیونکہ ہمارا آپ سے وعدہ رہا ہے کہ اب جو بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہوں، خاص طور پر جینا تو کم از کم اہل کراچی کا حق ہے نا یار، کم سے کم جینا تو اہل کراچی کا حق ہے، اور یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے ریاست کے، وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومت کے، کہ کم از کم اہل کراچی کو جینے کا حق فراہم کیا جائے۔ ہم اس سے زیادہ تو اس ڈاکیومنٹ میں کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے، کچھ بھی تو نہیں مانگ رہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بنیادی انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کے دفاع کے لیے اب عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ یہ اس کی ایک پہلی کڑی تھی۔ ہم نے کچھ پریپریشن کی تھی، کچھ آئندہ کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ ہاں، خاص طور پر ابھی وسیم بھائی نے جو کہا مجھ سے، وہ یہ کہا کہ طارق منصور صاحب کو اس کیس کے پلی کرنے میں جو جہاں سے بھی دھمکیاں دے رہا ہے، ہماری درخواست ہے تمام محافظ اداروں سے، ریاست سے، پاکستان حکومت سے، کہ وہ ان کی حفاظت کا فول پروف جو ایک نظام وضع کرے، کیونکہ اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ قومی نقصان۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ حکومت، ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی، آپ کو پتہ ہے 2009، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اور اس کے بعد جو ایم کیو ایم کی صورتحال رہی ہے وہ بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ بائنڈنگ تھا اس وقت تک کہ جب تک نہیں وہ مجھے دکھائیے 47، جب تک یہ سامنے نہیں آیا، جب تک یہ سامنے وائز نے اور نہ زاہد شب زندہ دار نے، وائز نے اور نہ زاہد شب زندہ دار نے مجھ کو جگا دیا میرے دل کی پکار نے۔